एपिसोड 722। अली को सानी की फिक्र थी। उसके पास पहुंचने के लिए दुश्मन को बेबस करना जरूरी था। दुश्मन भी अच्छा खासा फाइटर लगता था। अब वो वहां से किसी तरह भागना चाहता था। उसने अपने लिए रास्ता बनाने की गरज से कमरे की महदूद फजा में छलांग लगाई। वो फ्लाइंग किक मारना चाहता था। अली ने उसकी टांग पकड़कर उसे एक चक्कर देते हुए दीवार पर दे मारा। उसके हलक से ऐसी चीखें निकली जैसे ज़िबा किया जा रहा हो। फिर अली ने उसके एक बाजू को मोड़कर ऐसा ताव लगाया कि हड्डी टूट गई। वो फर्श पर तड़पते हुए चीखने लगा। अली सिलेंडर को उठाकर सानी के पास आया। फिर उसे झंझोड़कर आवाज दी, सानी, उठो सानी। वो ख्वाब देख रही थी। पिछली 3 रातों से वही एक ख्वाब देखती आ रही थी। पहली 2 रातों को वो लाहौल पढ़ते हुए बेदार हो गई थी। उसने सोचा अली के सामने उस ख्वाब का जिक्र करेगी। फिर सोचा अली ऐसे बेतुके ख्वाब का मजाक उड़ाएगा। अमेरिका जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हुए काले जादू का जिक्र मजे के खेस लगता है। लेकिन आज तीसरी रात भी वही एक ख्वाब नजर आ रहा था। शैतान का एक बड़ा सा मुजस्मा था। उसके सामने शोले भड़क रहे थे। उन शोलों और शैतान के दरमियान एक हसीन औरत मंतर पड़ रही थी और अपनी जुल्फें बिखराए बेढंगेपन से रक्स कर रही थी। सानी ने खुद को उन शोलों के करीब देखा। वो पूछ रही थी, कौन हो तुम कौन हो? मैं 3 रातों से यहां क्यों आ रही हूं? तू आई है, आज नहीं जा सकेगी। बोल, तू सानी है? हाँ, मैं सानी हूं। बोल, तू सानिया सलमान है? हाँ, मेरा पूरा नाम सानिया सलमान है। मैं जा रही हूं। मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे जाना चाहिए। तू नहीं जाएगी। मैंने बड़ी मुद्दतों के बाद तुझे पाया है। मेरी नानी मेरी माँ को ले गई थी। मेरी माँ मुझे ले आई। मैं तुझे ले आऊंगी। मैं जाऊंगी। मेरा अली मुझे आवाज़ें दे रहा है। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैं। उसने मंतर पढ़कर फूंक मारी। शोले और ज्यादा भड़कने लगे। वो रक्स करते हुए कहने लगी, मैं हूं तेरी माँ, हीला। उसी वक्त अली ने उसे झंझोड़कर आवाज दी, उठो सानी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अली ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बेहोशी की नींद सोती हो? वो चुप थी। उसने पूछा, ख्वाब देख रही थी? वो खला में तकती हुई सैरज़दा सी होकर कहने लगी, मामा हीला। अली तैमूर ने टटोलती हुई नजरों से सोनिया सानी को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो सैरज़दा हो गई है। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत फीकी पड़ गई थी। दीदे फैल गए थे और वो पल के झपकाए बगैर खला में तक रही थी। अली तैमूर ने पूछा, तुम होश और हवास में हो? वो सामने नजरें उठाए एक टुक देखे जा रही थी। अली ने उसे झंझोड़कर आवाज दी। वो चौंक गई। फिर उसे देखते हुए कहने लगी, मामा हीला, ये मामा हीला क्या है? वो यकबार की चीख मारकर अली से लिपट गई। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अली। मैं अपने इख्तियार में नहीं हूं। मुझे पकड़ लो। अली ने उसे दोनों बाजुओं में समेट लिया। उसे दिल की धड़कनों से लगाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी कमजोर तो नहीं हो कि ख्वाब देखकर यूं सहम जाओ? मैं 3 रातों से वही एक ख्वाब देख रही हूं। उसी एक औरत को देख रही हूं। वो कहती है कि वो मेरी माँ है। मामा हीला, तुम्हारी माँ? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, मगर शैतानी हरकतें कर रही थी। एक शैतान के बहुत बड़े मुजस्मे के सामने नाच रही थी। वो बड़ा ही भयानक माहौल था। वो शैतान के सामने नाचते हुए कह रही थी कि उसकी नानी उसकी माँ को ले गई थी। उसकी माँ उसे ले आई थी और वो मुझे ले जाएगी। अली ने कहा, यह अजीब सी बातें हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, मगर ये महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे बाजू में आने से पहले मेरा दिल उस औरत की तरफ खिंचा जा रहा था। वो खुद को मामा हीला कहती है। दिल उसकी तरफ खिंचा जाता है जिसे हम पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं। मैं भला उसे दिल से कैसे चाहूंगी? मैं सिर्फ 3 रातों से उसे देख रही हूं। यह शैतानी अमल है। वो अपने मंत्रों से और काले जादू से मुझे खींच रही है। ऐसी बातें मजे की खेज लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को झुटला नहीं सकता। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? कभी नहीं। मैं काले जादू को सिर्फ इस हद तक मानती हूं कि कलाम पाक में जादू का जिक्र है। मैंने 3 रातों तक एक ही ख्वाब में एक ही औरत को देखा है। मैं उसे ख्वाब समझकर भुला देती, लेकिन मैं साफ तौर से देख रही थी कि किसी अनजानी शैतानी कुव्वत ने मुझे जकड़ लिया था। मैं उस भयानक माहौल से वापस आना चाहती थी। मैंने वहां तुम्हारी आवाज भी सुनी थी। तुम मुझे नींद से जगा रहे थे, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। आखिर ये जादू हुआ ना। आंखें खोलने के बाद मैंने थोड़ी देर तक उस औरत में कशिश महसूस की। तुम मुझे यूं ना पकड़ते तो शायद मेरी भी आंखें बंद हो जाती और मैं मामा हीला के पास पहुंच जाती। क्या तुम्हें पता था कि तुम जूते पहनकर सो गई थी? हैं? वो चौंक कर अली से अलग हो गई।
अपने जूतों को देखकर सोचने लगी। फिर कहने लगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, तुम 3 बजे तक मेरे पास थे। जब कमरे में चले गए तो क्या हुआ, मैं कैसे सो गई? जूते भी नहीं उतारे। और ये कौन है? डी बॉर्बन फर्श पर बेहोश पड़ा था। अब वो जरा जुम्बिश कर रहा था। टूटे हुए बाजू को हरकत देते हुए चीख पड़ा। आंखें खोलकर देखने लगा। अली ने कहा, यह गैस सिलेंडर लेकर आया था, तुम्हें बेहोश करना चाहता था। अब ये बताएगा कि कौन है और यहाँ क्यों मरने आया है। वो कर्राते हुए कहने लगा, प्लीज़ मुझे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाओ। तुम्हें तो बहुत दूर तक पहुँचाएंगे, पहले हमें नुकसान पहुँचाने का मकसद बताओ। मैं मकसद नहीं जानता, मैं महज आलाकार हूँ। हम थोड़ी देर के लिए यकीन कर लेंगे, लेकिन जब हमारा ख्याल खानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में पहुँचेगा और तुम्हारा झूठ जाहिर होगा तो सोच लो तुम्हारा क्या बनेगा। वो परेशान हो गया, तकलीफ से कर्राते हुए कहने लगा, मैं सच बोलूँगा, तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा, सुपर मास्टर पर लानत भेज दूंगा। वो दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। अली ने कहा, आगे बोलो। वो तकलीफ से थर्राते हुए कहने लगा, इंसान बनो, मैं मरने वाला हूं। सानी ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे हाथों मैं मरने वाली थी। बाय गॉड, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया था, तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाकर तुम्हें अपनी मामूला बनाना चाहता था। तो गोया तुम टेलीपैथी जानते हो? हाँ जानता हूं, ये बातें बाद में हो सकती हैं, कम अज कम एम्बुलेंस के लिए तो फोन कर दो। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अगर मैं खुदा का वास्ता देती तो तुम मुझे मुआफ करके चले जाते। मैं गलती पर था, हम तुम्हें मुआफ करने की गलती नहीं करना चाहते। वाह, मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। पहले मालूम तो हो कि तुम हो कौन। तुम्हारे जराइम की फहरिस्त देखकर हम सज़ा का तयन करेंगे। वो तकलीफ से तड़पते हुए कहने लगा, जलील कमीनों जालिमों, मैं मर रहा हूं। बाजू की हड्डी टूटने से कोई नहीं मरता। वो चीख कर कहने लगा, तुम लोग मुझे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाते? अली ने कहा, यहाँ कनाडा में हमारा एक दुश्मन ख्यालखानी करने वाला है, उसका नाम डी बॉर्बन है। थोड़ी देर पहले मैं उसे ट्रैप करने जा रहा था, लेकिन रास्ते से वापस आ गया। हमारा खुदा हम पर मेहरबान है, जिसे मैं ट्रैप करने जा रहा था वो मेरे सामने एड़ियां रगड़ रहा है। तुम ही डी बॉर्बन हो? हाँ मैं बॉर्बन हूँ, तुम्हारे सामने जाहिर हो गया हूँ, अब तो तिब्बी इमदाद पहुंचा दो। उसी वक्त सलमान ने अली के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। अली ने कहा, सामने शिकार पड़ा है, आप इसकी आवाज़ सुने। उसने बुरबन से कहा, कोई गीत सुनाओ। वो गुस्से और तकलीफ से भड़क गया, बेतहाशा गालियां देने लगा। फिर अचानक उसकी जबान दांतों के दरमियान आ गई। एक के बाद दूसरी तकलीफ ने उसके होश उड़ा दिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सलमान ने कहा, मेरे बच्चों को गालियां देने वाली जबान कटकर अलग भी हो सकती है। वो निढाल हो चुका था। उसकी सोच ने कहा, मार डालो, मुझको मार डालो, मैं ये अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम जो कोई भी हो, मुझे मार डालो। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। उन टेलीपैथी जानने वालों के मुताल्लिक बताओ जिन्हें तुम जानते हो। मैं नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे, और मैं यही चाहता हूं। मैं जिंदा रखूंगा, ठहर ठहर कर अजियतें पहुंचाता रहूंगा। तुम मौत की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो शिकस्त खोरता अंदाज में कहने लगा, मैं तकरीबन मर चुका हूं, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे एक बार तिब्बी इमदाद पहुंचाकर आजमाओ, मैं तमाम उम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मुझ पर तनवीमी अमल करके मुझे अपना ताबेदार बना लो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। सलमान उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और समझ रहा था कि उस पर रफ्ता रफ्ता बेहोशी तारी हो रही है। उसने अली से कहा, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दो। उनसे कहो, फला स्ट्रीट में एक शख्स जख्मी पड़ा हुआ है, फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। तुम उस स्ट्रीट में उसे आकर ले जाओ। अली ने कहा, आप अभी हमारे पास आएंगे? हाँ जल्दी आऊँगा, ज़रा इत्मीनान कर लूँ। अली ने बोरबन के पास आकर देखा, वो फिर बेहोश हो गया था। उसने रिसीवर उठाकर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। उन्हें एक ज़ख्मी के मुताल्लिक इत्तला देकर रिसीवर रख दिया। फिर बोरबन को उठाकर कंधे पर लाद कर ले जाते हुए कहने लगा, अभी तो ये बेहोश है, अपने और हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकेगा। इसके होश में आने तक आप सानी के पास जाएं। वो बोरबन को लाद कर बाहर आ गया। सानी ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला, उसे पिछली सीट पर डालकर वो अगली सीट पर आ गए। अली ने कार स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर कहा, अंकल सलमान तुम्हारे पास आ रहे हैं। सलमान ने उसके दिमाग में आकर कहा, हेलो बेटी, कैसी हो? अंकल आपने मुझे बाप का नाम दिया है, इसीलिए सानिया सलमान कहलाती हो। कभी कभी दिल से आ निकलती है, काश मेरे माँ बाप का कोई नामो निशान होता।
میری بچی، دل چھوٹا کیوں کرتی ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، آپ کا نام مجھ پر قرض ہے۔ سلمان کے دل میں ایک درد اٹھا۔ اس نے پوچھا، اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ آج چھپا ہوا درد جاگ گیا ہے۔ آج ایک عورت نے کہا ہے کہ وہ میری ماں ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گیا، جلدی سے کہنے لگا، کس نے کہا ہے؟ کون ہے وہ؟ تم سے کہاں ملی تھی؟ میں اسے 3 راتوں سے خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ سلمان نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، تم نے تو ڈرا دیا تھا، بے حد ذہین ہو کر خواب کی بات کر رہی ہو۔ لیکن انکل 3 راتوں سے ایک ہی خواب کیسے آ رہا ہے؟ خواب میں وہی ایک شیطان کا مجسمہ ہوتا ہے، وہی منتر پڑھتی ہے اور ناچتی ہوئی کہتی ہے کہ میں ہوں ماما ہیلا۔ سلمان کا اطمینان ختم ہو گیا، ایک دم سے پریشانی بڑھ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راہیلا کالے عمل کے ذریعے بیٹی تک پہنچ جائے گی اور اس سے خوابوں میں ملاقات کرے گی۔ یہ فکر اور پریشانی ایسی تھی کہ وہ دور تک سوچتا چلا گیا۔ ثانی نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے خواب کو مزے کے خیز سمجھیں گے۔ نہیں بیٹے، میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ تم سچی ہو، سنجیدہ ہو، ذہین ہو۔ ہم میں سے کوئی تمہاری بات کو نہیں جھٹلائے گا۔ میں تمہارے خواب کے متعلق ابھی سسٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس نے سونیا کے پاس آ کر کہا، سسٹر، ہماری توقع کے خلاف راہیلا نے بیٹی کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ وہ 3 راتوں سے ثانی کے خواب میں آ رہی ہے اور اس کی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ہماری ثانی کا رد عمل کیا ہے؟ ماں بیٹی کا رشتہ جذباتی ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہے، مگر گہری وابستگی سے خواب میں آنے والی عورت کے متعلق سوچ رہی ہے۔ سلمان، اسے اور علی کو سمجھاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو وہ پیرس چلے جائیں۔ ثانی کو ان حالات میں اسد اللہ تبریزی صاحب کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ہم نے ثانی سے اور دنیا والوں سے راہیلا کی بات محض اس لیے چھپائی تھی کہ اس کے ننیال والے راہیلا کی طرح اسے بھی کسی فریب سے نہ لے جائیں، لیکن راہیلا کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے اور ثانی اب بچی نہیں رہی۔ ماشاءاللہ ذہانت کی عمدہ مثال قائم کر رہی ہے۔ اب اسے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اب ثانی اور علی وغیرہ کو حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے۔ سلمان نے اس سے باتوں کے دوران دیکھا، وہ طیارے میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی پیرس جا رہی ہوں۔ تم اور سلطانہ وہاں سے کب تک نکلو گے؟ جنرل تنویمی نیند میں ہے، صبح اٹھ کر ہم پر سے پابندیاں ختم کرے گا۔ ہم شام سے پہلے ہی یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ علی اور ثانی کو بھی وہاں سے روانہ کرو۔ وہ ثانی کے پاس آ کر کہنے لگا، سسٹر کو بھی تمہارا خواب سن کر تشویش ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے، تم کس حد تک اس خواب سے اثر لے رہی ہو؟ میں نے محسوس کیا تھا اس شیطانی ماحول میں چکڑ گئی تھی۔ اگر علی جھنجھوڑ کر نہ جگاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس پایا تھا۔ تم آج ہی علی کے ساتھ پیرس جاؤ اور علی اسد اللہ صاحب کے حجرے میں حاضری دو۔ گویا آپ کالے جادو کو تسلیم کر رہے ہیں اور مجھے محترم بزرگ کی روحانی پناہ میں رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ ہاں، اس خواب سے تمہاری زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ تم سفر کی تیاری کرو، میں ابھی آ کر ماما ہیلا کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا آپ خواب والی اس عورت کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ ذرا صبر کرو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے پیرس پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ چلا گیا۔ ثانی نے علی سے کہا، انکل نے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ دونوں ڈی بوربن کو فوراً 10th اسٹریٹ میں چھوڑ آئے تھے۔ علی نے پوچھا، کیا تجسس؟ کیا اسی خواب کے سلسلے میں؟ ہاں، وہ خواب والی ماما ہیلا کو جانتے ہیں۔ یعنی تم نے سچا خواب دیکھا ہے؟ ہاں، شاید میرے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے ہم دونوں کو آج ہی پیرس جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں جناب علی اسد اللہ صاحب کی خدمت میں رہوں۔ اس طرح کالے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ثانی، تم فولادی قوت ارادی رکھتی ہو۔ سنا ہے بابا فرید واسطی مرحوم اور جناب شیخ الفارس مرحوم کی دعائیں اور خاص عنایات تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر تم پر کالے علم کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں خواب میں بے بس کیوں ہو گئی تھی؟ جب سے تم نے جھنجھوڑ کر جگایا ہے تب سے میں نارمل ہوں، لیکن ماما ہیلا کے لیے ایک انجانی کشش محسوس کر رہی ہوں۔ شاید یہی جادو ہے۔ تمہیں اپنی قوت ارادی کو کام میں لا کر اس اثر سے نکل جانا چاہیے۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں۔ دونوں سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ نئے حلیے میں نئے پاسپورٹ کے ذریعے ٹکٹ حاصل کیے، پھر اسی شام پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ثانی بڑی بے چینی سے سلمان کا انتظار کر رہی تھی۔ علی نے سفر کے دوران کہا، میں تمہاری بے چینی کو سمجھتا ہوں۔ انکل کہیں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، ورنہ وعدے کے مطابق اب تک آ جاتے۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے پچھلی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی۔ تم شاید 1 یا آدھے گھنٹے کے لیے سوئی تھی، پھر شیطانی چکر نے تمہیں پریشان کر دیا۔ تم آرام سے سو جاؤ۔
تم بھی تو تمام رات کے جاگتے رہے ہو۔ ہاں میں بھی سو جاؤں گا، پہلے تم آنکھیں بند کر کے دماغ کو ہدایات دو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو ہدایات دینے لگی۔ طیارہ اپنی منزل کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ دونوں نے سوچا طیارے میں بے کھٹ کے نیند پوری کی جا سکتی ہے، انکل آئیں گے تو خود ہی آنکھ کھل جائے گی۔ سلمان واقعی بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ڈی بوربن کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یا تو دشمن ٹیلی پیتھی والی کو ختم کر دینا تھا، یا تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا تابع دار بنا کر رکھنا تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے ایک بار پھر اس کے دماغ میں آیا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر اس کے بازو کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا ایکس رے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا 1 گھنٹے بعد پلاسٹر چڑھایا جائے گا۔ سلمان کو اس کے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ثانی کے بیڈ روم میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس کے دماغ کو چپ چاپ پڑھا جا سکتا تھا۔ اس نے بوربن کو مخاطب نہیں کیا، اور اچھا ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بوربن کے دماغ میں کسی کی آواز سنائی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا آخر تم شکار ہو ہی گئے۔ بوربن نے چونک کر سوچ کے ذریعے کہا مسٹر پال، میری مدد کرو، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ علی تیمور نے میرے بازو کی ہڈی توڑ دی ہے۔ میں نے اس سے مقابلہ کرنے سے منع کیا تھا۔ میں پہلے گیس سلنڈر کے ذریعے دونوں کو بے ہوش کرنا چاہتا تھا، لیکن علی اچانک ہی مصیبت بن کر آ گیا۔ اب تم سانس نہیں روک سکتے، کوئی دشمن تمہارے دماغ میں آیا ہوگا۔ سلمان نے اسے کہنے پر مجبور کیا نہیں، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو ہاپکن، میرے زخمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کم تر ہوں۔ مجھے جھوٹا کہنے سے بہتر ہے میرے چور خیالات پڑھ لو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بوربن کی سوچ میں کہنے لگا اگر پال میرے خیالات پڑھ لے گا تو جھوٹ کھل جائے گا۔ سلمان نے بوربن کی سوچ میں کہا کوئی جھوٹ ہوگا تو کھلے گا۔ میں تو بازو کی ہڈی ٹوٹنے سے بے ہوش ہو گیا تھا، اب ہوش میں آیا ہوں۔ میں نے پال کے سوا دوسری کسی پرائی سوچ کی لہر کو نہیں سنا ہے۔ لعنت ہے پال پر، مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ پال نے کہا مجھ پر لعنت نہ بھیجو، غصہ تھوک دو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور تم مجھ پر شبہ کرتے تو میں ناراض نہ ہوتا، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کام کی بات کرو۔ پال نے ہنستے ہوئے کہا تم ابھی تک غصے میں ہو۔ یہ تو سوچو جب علی اپنے کسی خیال خانی کرنے والے کو بتائے گا کہ ڈی بوربن نامی ایک دشمن زخمی ہو گیا ہے تو کوئی تمہارے دماغ میں ضرور آئے گا۔ میں نے علی کو بتایا ہے کہ میں ایک معمولی آلائے کار ہوں، اسے یقین ہو گیا ہے، اسی لیے وہ مجھے بے ہوش چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ دونوں بہت چالاک ہیں، اب اس بنگلے میں ہوں گے۔ ان کے بھاگ جانے کا مطلب ہے میں غیر اہم سمجھا گیا ہوں۔ اگر ان کی نظروں میں اہمیت ہوتی تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی تمہاری حفاظت لازمی ہے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچے گا تو جنرل صاحب کو صدمہ ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں میری مدد کرو، میرے لیے کچھ کرو۔ میں تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کر دوں گا، پھر کوئی دشمن تمہارے اندر نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ عمل کرنے کے بعد تم میرے دماغ پر حکومت کرو گے۔ میں نہیں کروں گا، مگر دشمن ضرور حکومت کریں گے۔ ان کی غلامی اچھی لگے گی؟ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ جنرل صاحب کریں گے۔ میں انہیں تمہاری حالت بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھہرو، پہلے میری بات سن لو۔ پال کی طرف سے خاموشی رہی، شاید وہ جا چکا تھا۔ سلمان نے جنرل کے اندر آ کر دیکھا، وہ تنویمی نیند سے بیدار ہو چکا تھا، غسل کرنے کے بعد لباس بدل رہا تھا۔ پال ہاپکن سلمان سے پہلے پہنچا ہوا تھا اور ڈی بوربن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ابھی پال کے واپس آنے میں دیر تھی۔ سلمان پھر بوربن کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے پال کو تمہارے چور خیالات پڑھنے سے روکا تھا؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ پال میرا جھوٹ نہیں پکڑ سکا۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ پال آ کر تنویمی عمل کے ذریعے تمہیں غلام بنا لے گا۔ وہ جلدی سے کہنے لگا نہیں، میں غلام بننا نہیں چاہتا، پلیز مجھے اس کے عمل سے بچاؤ۔ یہ اطمینان رکھو، وہ ابھی عمل نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد تمہارے بازو پر پلاسٹر چڑھایا جائے گا۔ تم پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک بے ہوش رہو گے۔ بہرحال آج شام کو یا رات کو تم پر عمل ہو سکے گا، ورنہ پال کسی وقت بھی اچانک آ کر ہماری چال کو سمجھ لے گا۔ میں چاہ رہا ہوں تم مجبور اور لاچار بن کر پال کی خوشامد کرتے رہو۔ وہ پھر جنرل کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پال سے گفتگو جاری تھی۔ وہ جنرل سے پوچھ رہا تھا ڈی بوربن کے دماغ کو لاک کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جنرل نے کہا علی اور سونیا ثانی اسے غیر اہم سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہوتا کہ بوربن ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ تم اس پر تنویمی عمل نہ کرو۔ پال نے پوچھا سلطانہ اور ماسٹر ایررے کے متعلق کیا حکم ہے؟
جنرل نے سلمان کی مرضی کے مطابق کہا، ان پر سے پابندیاں ختم کر رہا ہوں، تم چاہو تو خفیہ طور پر ان کی نگرانی کر سکتے ہو۔ ماسٹر ایررے واشنگٹن میں ہے اور سلطانہ نیو یارک میں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے دونوں میں سے کس پر نظر رکھنی چاہیے؟ سلطانہ کی نگرانی ہو رہی ہے، تم سپر ماسٹر پر نظر رکھو۔ اسی وقت سلمان نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ جنرل سے رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، میں ماسٹر ایررے، تم نے دماغی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا صبح سویرے دماغ میں آؤں گا تو آپ ناگواری محسوس کریں گے۔ ہاں درست کہتے ہو، کچھ بوجھ سا لگتا ہے۔ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ میں سلطانہ کے ساتھ پیرس جا رہا ہوں، وہاں شادی کا ارادہ ہے۔ بڑا نیک ارادہ ہے، ضرور شادی کے لیے جاؤ۔ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، کہیں بھی جا کر یہاں کی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو۔ سلمان نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جنرل کے دماغ میں آ گیا، وہاں پال کہہ رہا تھا، سر آپ دونوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دے رہے ہیں، کم از کم سلطانہ کو یہاں روکنا چاہیے۔ جنرل نے سلمان کی مرضی کے مطابق کہا، میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اجازت دی ہے۔ وہ سلطانہ کے ساتھ رہے گا تو تم بیک وقت دونوں پر نظر رکھ سکو گے۔ سر جو عورت سلمان کے خلاف رپورٹ دیتی ہے، آپ اس کی آواز مجھے کب سنائیں گے؟ میرے خفیہ ایکسچینج نے فون کے ذریعے آواز ریکارڈ کر لی ہے، اسے سن لو۔ جنرل نے ریکارڈر کے پاس آ کر اس میں ایک کیسٹ لگایا، پھر اسے آن کیا۔ تھوڑی دیر بعد راہیلہ کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، جنرل پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ میں تم سے کہتی ہوں ماسٹر ایررے عیسائی نہیں، کٹر مسلمان ہے۔ بابا صاحب کے ادارے کے لیے تمہارے خلاف کام کر رہا ہے، یقین نہ ہو تو اسے کسی معاملے میں آزماؤ۔ جنرل نے ریکارڈر آف کر دیا۔ پال نے کہا، میں اس عورت کے دماغ میں جا رہا ہوں، ابھی واپس آ کر رپورٹ دوں گا۔ وہ چلا گیا، پھر 2 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ کہنے لگا، وہ سانس روک لیتی ہے۔ میں نے کہا، جنرل صاحب کا پیغام لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں نے جنرل کو سچی بات بتائی ہے، وہ یقین کرے یا نہ کرے مجھے پرواہ نہیں ہے، آئندہ میرے اندر نہ آنا۔ اتنا کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ میرے بار بار جانے کے باوجود اس نے دماغ میں نہیں آنے دیا۔ جنرل پریشان ہو کر بڑبڑایا، آخر یہ عورت کون ہے؟ وہ ماسٹر ایررے کی کوئی دشمن ہے، اس کی بات سچ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کئی طرح سے اسے آزمایا ہے، سپر ماسٹر میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سلطانہ کو تحفظ دینے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں جا رہا ہو؟ میں تمہارے شبے کو غلط نہیں کہوں گا، تم بھی اس کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنرل نے اپنے دماغ کو خیال خانی کی لہروں سے خالی محسوس کیا۔ وہ بہت مضبوط اور حساس دماغ کا مالک تھا، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا تھا، صرف تنویمی عمل کے باعث سلمان کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، وہ ایک اور خیال خانی کرنے والے کو اپنے دماغ میں بلانے والا ہے۔ اس خیال خانی کرنے والے کا نام سنتانہ ہے اور وہ واشنگٹن میں رہتا ہے۔ پچھلے دنوں جنرل نے سلمان کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا تھا کہ وہ 12 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جزیرہ کونو کی فوجی چھاؤنی میں بھیج رہا ہے، جبکہ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے میتھیو اور جورا جوری کو کرنل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ صرف 4 جوانوں کو جزیرے میں بھیجا تھا، باقی 6 خیال خانی کرنے والوں کو خاص اپنے لیے وقف کیا تھا۔ ان میں سے ایک مارٹن رسل ہے، جس کا دماغ ہمارے قبضے میں تھا، دوسرا ڈی بوربن ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، تیسرا پال ہاپکن تھا جو سلمان اور سلطانہ کی نگرانی کر رہا تھا، چوتھی شلپا تھی جسے جنرل نے استنبول بھیجا تھا تاکہ سلطانہ کے بارے میں مکمل چھان بین کرے، پانچویں اس کی بھتیجی میرینا تھی جو روپوش رہ کر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، اور 6 نمبر پر سنتانہ تھا۔ جنرل نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ سنتانہ نے دماغ میں آ کر کہا، یس سر، فرمائیے۔ جنرل نے کہا، ڈی بوربن زخمی ہے، علی نے اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی ہے، بازو پر پلاسٹر چڑھایا جا رہا ہے۔ سر آپ نے بوربن کو منع کیا تھا کہ وہ علی سے کبھی مقابلہ نہ کرے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ دوسرے منصوبے پر عمل کرنے گیا تھا، لیکن مقابلے کی نوبت آ گئی۔ علی کو پتہ نہیں ہے کہ بوربن ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اس لیے وہ اسے زندہ چھوڑ گیا ہے۔ پال کہتا ہے بوربن کے دماغ کو لاک کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، سونیا، علی اور پارس کی چالیں سمجھ میں آنے والی نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت بوربن کو زندہ چھوڑ گیا ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جنرل نے کہا، مجھے پال پر بھروسہ نہیں ہے، وہ بوربن پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا محکوم بنا لے گا۔ میں پال کو اتنے زیادہ اختیارات نہیں دوں گا۔
तुम बॉर्बन के दिमाग में रहो, मुझे खदशा है। पॉल चोरी छुपे बॉर्बन को अपना महकूम बनाने उसके दिमाग में जाएगा। अगर वो ऐसा करे तो तुम उसके अमल को नाकाम बनाओगे। यस सर, मैं अभी उसके दिमाग में जा रहा हूँ। वो चला गया। फिर वापस आकर कहने लगा, सर बॉर्बन बेहोश है, मैं 1 घंटे बाद फिर उसके पास जाऊंगा। सलमान जनरल के दिमाग से आ गया और ट्रांसमीटर के जरिए नायब सुपर मास्टर से कहने लगा, मैं आज ही पेरिस जाऊंगा। वहां से रवाना होने वाली किसी भी फर्स्ट फ्लाइट में 2 सीटें रिजर्व करवाओ। हेलीकॉप्टर के पायलट से कहो फ्लाइंग क्लब पहुंचे। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर सोनिया को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सानी और अली कनाडा से रवाना हो गए हैं। मैंने सानी से कहा था कि उसे मामा हीला यानी राहिला के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन दूसरे मामलात में मसरूफ़ हो गया हूँ। यहाँ से रवानगी की तैयारियां भी कर रहा हूँ। जजीरे में जिन 4 टेलीपैथी जानने वालों को हमने अपने काबू में किया है, उन्हें भी वहाँ से निकलना है। मैं चाहता हूँ आप सानी को राहिला के मुताल्लिक बताएं। पता नहीं उसका रद्द अमल क्या होगा। आप उसके सामने मौजूद रहेंगी तो वो माँ के लिए ज़्यादा जज्बाती नहीं होगी। ठीक है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी, तुम अपना काम करो। सलमान दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक बेटी को ख्यालों में देखकर मुस्कुराता रहा। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े शहर सुल्ताना के पास आ गया। वो दोनों शाम की फ़्लाइट से रवाना हुए। तैयारे में सवार होने के बाद उसने सुल्ताना से कहा, मेरे दिमाग में रहो, मैं जनरल के पास जा रहा हूँ। वो चला गया। फिर वापस आकर कहने लगा, सर बुर्बन बेहोश है, मैं 1 घंटे बाद उसके पास जाऊंगा। सलमान जनरल के दिमाग से आ गया। फिर ट्रांसमीटर के जरिए नायब सुपर मास्टर से कहने लगा, मैं आज ही पेरिस जाऊंगा। वहां से रवाना होने वाली किसी भी फर्स्ट फ्लाइट में 2 सीटें रिजर्व कराओ। हेलीकॉप्टर के पायलट से कहो फ्लाइंग क्लब पहुंचे, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, सानी और अली कनाडा से रवाना हो गए हैं। मैंने सानी से कहा था उसे मामा हीला यानी राहिला के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन दूसरे मामलात में मसरूफ़ हो गया हूँ। यहाँ से रवानगी की भी तैयारियां कर रहा हूँ। जजीरे में जिन 4 टेलीपैथी जानने वालों को हमने अपने काबू में किया है, उन्हें भी वहाँ से निकालना है। मैं चाहता हूँ आप सानी को राहिला के मुताल्लिक बताएं। पता नहीं उसका रद्द अमल क्या होगा। आप उसके सामने मौजूद रहेंगी तो वो माँ के लिए ज़्यादा जज्बाती नहीं होगी। ठीक है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी, तुम अपना काम करो। सलमान दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक बेटी को ख्यालों में देखकर मुस्कुराता रहा। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क सुल्ताना के पास आ गया। वो दोनों शाम की फ़्लाइट से रवाना हुए। तैयारे में सवार होने के बाद उसने सुल्ताना से कहा, मेरे दिमाग में रहो, मैं जनरल के पास जा रहा हूँ। वो दोनों सीट बेल्ट बांधने के बाद ख्यालखानी में मसरूफ़ हो गए। सलमान जनरल के दिमाग में एक मंसूबा पकाने लगा। उसके मुताबिक जनरल सोचने लगा, मेरी भतीजी मरीना से कभी धोखा नहीं हो सकता। वो जहाँ भी है हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही होगी। इसके अलावा मेरे 5 ख्यालखानी करने वाले हैं, 5 मेरे वफादार हैं। अब जजीरा कोनों में जो 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं, उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करके उनसे भी काम लेना चाहिए। जनरल ने कायल होकर सोचा, इस तरह वो 4 जवान भी टेलीपैथी के मैदान में अमली तजुर्बात हासिल करें। उन्हें सख्ती से ताकीद की जाएगी कि वो सरेआम भी ख्यालखानी का मुजाहरा ना करें, वरना दुश्मनों की नज़र में आ जाएंगे। उसने टेलीफोन के जरिए कर्नल से रब्ता किया। फिर मुस्कुराकर पूछा, हेलो कर्नल, कैसे हो? कर्नल ने कहा, फाइन थैंक यू। कैसे याद किया? कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कर्नल अपने बंगले से निकलकर जनरल के बंगले में आ गया। फिर मुसाफा करते हुए कहने लगा, तुम सुपर मास्टर के होते हुए मुझसे ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहते हो, खैरियत तो है? जनरल ने कहा, सुपर मास्टर पेरिस जा रहा है। यूं भी मैं हर मामले में सुपर मास्टर को शरीक करना नहीं चाहता। वो सोफे पर बैठते हुए कहने लगा, मुझे खुशी है कि मुझे किसी मामले में शरीक कर रहे हो। कर्नल, तुम्हें शिकायत है कि मैंने 12 टेलीपैथी जानने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त तुम्हें राजदार नहीं बनाया और सुपर मास्टर को राज में शरीक किया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि मैंने सुपर मास्टर को खुशफहमी में मुब्तला कर रखा था। उस जजीरे में सिर्फ 4 ख्यालखानी करने वालों को भेजा था। वो ख्यालखानी करने वाले सिर्फ मेरे इल्म में रहे और बाकी तुम्हारे पास हैं। कर्नल ने फ़ख्र से कहा, देख लो जोरा जोरी और मिक्की मैथ्यू मेरे पास किस तरह महफूज हैं। मैंने सोनिया और उसके साथियों को उनकी हवा भी न लगने दी। मैं मानता हूँ दोनों टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे पास बिल्कुल महफूज हैं। अब मैं उन 4 को भी जजीरे से निकालना चाहता हूँ। तुम्हारी प्लानिंग क्या है?
ہمارے چند خیال خانی کرنے والوں کو ملک سے باہر رہنا چاہیے، اس طرح کہ کوئی ان کی اصلیت نہ پہچان سکے۔ کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی اور وہ ظاہر نہیں ہوں گے؟ انہیں قابو میں رکھنے کے لیے میری یا تمہاری موجودگی لازمی ہے۔ میں ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہائش اختیار کرو۔ جورا جوری کو بھی لے جاؤ۔ جزیرے سے ان چاروں کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ دشمن یہی سمجھیں گے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ہی ملک میں ہیں، وہ یہیں سر کھپاتے رہیں گے۔ پلاننگ بہت اچھی ہے۔ سچ پوچھو تو میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ وہ چڑیل سونیا پتہ نہیں ہمارے ملک کے کس شہر میں چھپی ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ بیٹی کو پہلی فلائٹ سے کہیں دور لے جاؤں، اور لندن تو نہایت مناسب جگہ ہے۔ میں جانے کو تیار ہوں۔ وہ دونوں طے کرنے لگے کہ آج رات کو یا کل صبح کس فلائٹ سے چاروں کو فرضی ناموں سے لندن روانہ کیا جائے، اور کرنل بھی ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ سلطانہ اور سلمان دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ پھر وہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بوربن ہوش میں آ چکا ہے، ذرا اس کے پاس بھی چلو۔ سلطانہ نے بوربن کی آواز اور لہجہ نہیں سنا تھا، اس لیے وہ سلمان کے دماغ میں آئی اور پھر اس کے ساتھ بوربن کے کمزور دماغ میں پہنچ گئی۔ دماغ اس لیے کمزور تھا کہ وہ بے ہوشی کے بعد ابھی ہوش میں آیا تھا۔ اس کے بازو کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ کر پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ ایک نرس گلاس میں دودھ دے رہی تھی اور ایک کیپسول دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسے دودھ کے ساتھ نکل جاؤ، یہ طاقت کے لیے ہے، تم تھوڑی دیر میں توانائی محسوس کرو گے۔ وہ کیپسول نگل کر دودھ پینے کے بعد بستر کے سرانے لگ کر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت پال کی آواز آئی، تمہیں بیٹھنا نہیں لیٹنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انکار کرنے کے باوجود وہ لیٹ گیا۔ پال نے اسے جبرن لٹا دیا تھا۔ بوربن نے کہا، پال یہ اچھی بات نہیں ہے، تم میری دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ دنیا کا ہر شہزور کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تنویمی عمل کروں گا۔ خوشی سے راضی ہو جاؤ، ورنہ کمزور دماغ خود ہی میری مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، کیا جنرل نے مجھ پر عمل کرنے کو کہا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں آزاد رکھا جائے گا، لیکن میں سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم میرے تابعدار رہو گے تو میرے پاس ٹیلی پیتھی کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ تم فوج کے سب سے اعلیٰ افسر کی حکم مدوری کر رہے ہو۔ جنرل کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم میری مٹھی میں رہتے ہو۔ تنویمی عمل کے بعد تم بظاہر اس کا حکم مانتے رہو گے، لیکن در پردہ میرے کام کرتے رہو گے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بوربن کو سلانے لگا۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ محسوس کر رہا تھا کہ آپ ہی آپ آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ پال اس کے خوابیدہ دماغ کو ٹرانس میں لانے لگا۔ اسے اپنا معمول بنانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کرنے لگا کہ وہ پال کا تابعدار بن کر رہے گا اور اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا، باقی دوسری سوچوں کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گا، اور کسی پر ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ پال کا معمول اور تابعدار بن چکا ہے۔ جب پال کو یقین ہو گیا کہ عمل مکمل ہو چکا ہے تو وہ اسے 6 گھنٹے تک تنویمی نیند سوتے رہنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطانہ نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سلمان سے پوچھا، تم نے تنویمی عمل کیوں ہونے دیا؟ وہ عمل پال کے نقطۂ نظر سے ہوا ہے، کیونکہ بوربن معمول بن کر بول رہا تھا، لیکن حقیقتاً وہ معمول نہیں تھا۔ کسی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ کس نے؟ پتہ نہیں، وہ جو کوئی بھی ہے ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ وہ دونوں پھر بوربن کے دماغ میں آ گئے۔ وہاں پہلے تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، پھر سنتانہ کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، بوربن تم خواب میں مجھے دیکھ رہے ہو، میں ہوں سنتانہ۔ وہ الو کا پٹھا پال سمجھ رہا تھا کہ اس کا عمل کامیاب ہو رہا ہے، جبکہ میں نے تمہارے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ بوربن کی خوابیدہ سوچ نے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے ایک ذلیل شخص کا غلام بننے سے بچا لیا، میں آئندہ بھی تمہیں بچاتا رہوں گا، تم میرے معمول بن جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی چھری سے بچا کر اپنی چھری کے نیچے لانا چاہتے ہو؟ قربانی کے بکرے کو کہیں نہ کہیں گردن کٹوانا پڑتی ہے۔ جنرل نے کہا تھا، اگر پال تم پر عمل کر لے تو میں اسے کامیاب نہ ہونے دوں۔ میں نے اسے ناکام بنا دیا ہے، لیکن یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ تم میرے تابعدار بن جاؤ گے تو میرے پاس ٹیلی پیتھی کی ڈبل طاقت ہو جائے گی۔ سنتانہ اس پر عمل کرنے لگا۔ سلمان نے بوربن کے دماغ کو اپنے قبضے میں لینا چاہا، پتہ چلا وہ پہلے ہی کسی کے قبضے میں ہے۔ وہ حاضر ہو کر سلطانہ سے کہنے لگا، عجب تماشا ہو رہا ہے، اب سنتانہ تنویمی عمل کر رہا ہے، لیکن بوربن کا دماغ پھر کسی کے قبضے میں ہے۔ سلطانہ نے پوچھا،
کیا پال واپس آ کر سنتانا کو ناکام بنا رہا ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پال واپس آ گیا ہو۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ بوربن کے اندر آ کر دیکھنے لگا۔ سنتانا بڑے اطمینان سے عمل کر رہا تھا۔ جب وہ عمل پورا ہو گیا تو وہ بھی مطمئن ہو کر بوربن کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطانہ اور سلمان خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ جس نے بھی بوربن کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا وہ ضرور کچھ بولنے والا تھا۔ آخر وہ بولنے لگی۔ ہیلو بوربن، نہ تم سو رہے ہو نہ کسی عمل سے سحر زدہ ہو۔ میں تمہیں بچانے آئی تھی۔ جب پال تم پر عمل کرنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ تمہارا دماغ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے۔ بعد میں پتہ چلا سنتانا نے اپنے مطلب کے لیے تمہیں پال سے بچایا تھا۔ بہرحال میں نے سنتانا کے عمل کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ بوربن نے خوش ہو کر کہا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم کون ہو؟ میں مردوں کو غلام بنانے والی ملکہ ہوں۔ تمہیں غلام بنانے آئی ہوں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہی جو تم سن رہے ہو۔ مجھے مرزاد سے نفرت ہے۔ میں 20 برس کی ہوں۔ جنرل کی بھتیجی سے 1 برس چھوٹی ہوں، مگر جنرل نے مجھے داشتہ بنا لیا۔ میں راضی نہیں تھی، لیکن وہ مجھ پر بری طرح مر مٹا تھا۔ اس نے مجھے ٹیلی پیتھی سکھانے کا وعدہ کیا۔ میں نے سوچا مردوں کی اس دنیا میں کسی ہتھیار کے بغیر جہاں جاؤں گی ماری جاؤں گی۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد اس بڈھے سے بھی نمٹ لوں گی۔ لہٰذا میں نے خود کو داؤ پر لگا کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لیا۔ سلمان نے بوربن کی زبان سے کہا، جنرل نے تم سے زبردستی نہیں کی، تم سے ٹیلی پیتھی کے عوض سودا کیا۔ تم سودے پر راضی ہو گئی۔ تمہیں اپنے آپ سے بھی نفرت کرنا چاہیے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی گئی ہے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، بکواس مت کرو۔ اس بڈھے نے کسی سودے بازی کے بغیر اپنی بھتیجی کو یہ علم سکھایا۔ کیا مجھے بھی بیٹی سمجھ کر نہیں سکھا سکتا تھا؟ اس نے بیٹی نہیں سمجھا، مگر تم تو شریف زادی بن کر ٹیلی پیتھی سے انکار کر سکتی تھی۔ انکار کر دیتی تو آج شہزور نہ بن پاتی۔ تم پر تنویمی عمل کرنے کے بعد میرے پاس ٹیلی پیتھی کی ڈبل طاقت ہو جائے گی۔ وہ خیال خانی کے ذریعے اسے سلانے لگی۔ سلمان نے اپنی جگہ حاضر ہو کر سلطانہ سے کہا، ہم اس کے عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ کیا بوربن کو اس کے قبضے میں دے دو گی؟ آخر یہ عورت ہے کون؟ اس کا نام شلپا ہے۔ تم اس کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ یہ بوربن کے دماغ کو لاک کرے گی اور اسے حکم دے گی کہ وہ صرف شلپا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ سلطانہ نے کہا، میں سمجھ گئی۔ میں جب چاہوں گی شلپا کی آواز اور لہجے میں بوربن کے اندر پہنچ سکوں گی۔ اس طرح ہمیں شلپا کی سرگرمیوں کا بھی علم ہوتا رہے گا۔ ارے واہ، تم تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ تمہاری صحبت سے پہلے بھی سمجھدار تھی۔ مجھ جیسے شریف آدمی کو دیوانہ بنانے میں سمجھداری کا کتنا دخل ہے؟ جی نہیں صاحب، آپ خود ہی دیوانے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی کام کے بہانے دماغ میں آ جاتے تھے، پھر پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں آخر کہاں تک بھاگتی؟ اسی میں بہتری سمجھی کہ ہار مان جاؤں۔ ہاں ویسے ایک بات ہے، عورت محبت میں ہار کر بھی مرد سے جیت جاتی ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ میں بری طرح ہار گئی ہوں۔ میں راہیلہ کی موجودگی میں تمہیں کبھی جیت نہ سکوں گی۔ سلمان نے سر جھکا لیا۔ سلطانہ نے پوچھا، تم راہیلہ کے بارے میں کوئی نئی بات سنانے والے تھے؟ ہاں، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ثانی اس کی بیٹی ہے۔ کیا واقعی؟ مگر کیسے؟ خدا جانتا ہے اسے کیسے پتہ چل گیا۔ وہ اس عرصے میں اپنی ماں اور نانی کی طرح خطرناک وچ لیڈی بن گئی ہے۔ اوہ، یہ کتنے افسوس اور صدمے کی بات ہے۔ بابا فرید واسطی جیسے معزز اور محترم بزرگ کی بیٹی شیطان کی بندی بن گئی۔ یہی سوچ کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں راہیلہ کو گمراہی سے نہ بچا سکا۔ تم تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ شیطانی ماحول میں جا سکتا تھا، شیطانی قوتوں سے لڑ سکتا تھا، لڑتے لڑتے مر جاتا یا راہیلہ کو واپس لے آتا۔ تمہیں بابا صاحب نے منع کیا تھا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی منع کیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ وہ ثانی کے لیے کیا کہتی ہے؟ ابھی میں نے راہیلہ سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے مجھے اس کے اور ثانی کے رابطے کا علم نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ ثانی پہلے ادارے کے روحانی ماحول میں پہنچ جائے، پھر میں شیطانی ماحول میں جا کر راہیلہ سے بات کروں گا۔ وہ سلطانہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح بیٹی کے خوابوں میں آ کر خود کو متعارف کرا رہی ہے، اور کہتی ہے، جس طرح سارائی کو اس کی ماں لے گئی تھی، پھر سارائی اپنی بیٹی راہیلہ کو لے گئی تھی، اسی طرح راہیلہ اپنی بیٹی ثانی کو لے جائے گی۔ ہاں لے جائے گی، مگر کیسے لے جائے گی؟ طیارہ بحر اوقیانوس پر پرواز کر رہا تھا۔ ثانی اور علی اپنی اپنی سیٹ پر سو رہے تھے۔ انسان کے لیے سونا ضروری ہے۔
تھکے وہ انسان کے لیے تو بے حد ضروری ہے، لیکن ثانی خواہ کتنی ہی تھکن سے چور ہوتی، اسے سونا نہیں چاہیے تھا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ شیطان غفلت میں ہی مارتا ہے۔ وہ پھر نیند کی حالت میں سحرزدہ ہو رہی تھی۔ اس نے خواب میں دھواں دھواں سا ماحول دیکھا۔ جب وہ دھواں چھٹنے لگا تو اس کے پیچھے شیطان کا بڑا سا مجسمہ نظر آنے لگا۔ ماما ہیلا کے منتر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کوئی چیز آگ میں پھینکتے جا رہے تھے، جس کے باعث شعلے بھڑکنے لگتے تھے۔ ماما ہیلا نے پیتل کی ایک گھنٹی اٹھا کر شیطان کے سامنے بجائی، پھر قہقہ لگانے کے بعد پلٹ کر کہنے لگی، میری بیٹی، تو نے دوبارہ سونے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا میرے پاس آنا نہیں چاہتی تھی؟ کیا تجھے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ثانی حیران حیران سی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار وہ خواب میں اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ علی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ماما ہیلا نے پوچھا، بیٹی، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ میرا علی ہے۔ کون علی؟ میری جان، میری زندگی، میری کل کائنات۔ میں سمجھ گئی، تو اسے میرا داماد بنانا چاہتی ہے۔ تو نے سنا ہوگا چڑیل سب کو کھاتی ہے، داماد کو کبھی نہیں کھاتی۔ اسے تو جان سے زیادہ چاہتی ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں، مگر آج میں تنہائی میں تجھ سے کچھ باتیں کروں گی۔ اسے واپس جانے دے، یہ میری جان کے ساتھ ہے، نہیں جائے گا۔ میں ابھی اسے بھگا دوں گی، یہ دیکھ۔ وہ منتر پڑھنے لگی، آگ کی طرف پھونک مارنے لگی۔ پھونکنے سے شعلے لپک کر ثانی اور علی کے ہاتھوں کی طرف آتے تھے تاکہ دونوں کے ہاتھ الگ ہو جائیں، لیکن وہ جیسے ہمیشہ کے لیے چپک گئے تھے، ایک دوسرے سے چھوٹ نہیں رہے تھے۔ راہیلہ نے ناکام ہونے کے بعد آواز دی، ماما سارائی، میرا جادو ناکام ہو رہا ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے انہیں الگ نہیں کر رہے ہیں، میری مدد کرو۔ شیطان کے مجسمے کے پیچھے سے ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے ثانی سے کہا، بیٹی، میں تیری نانی ہوں، تو پہلی بار میکے آئی ہے، اپنی ماں اور نانی کی بات مان لے، اس چھوکرے کا ہاتھ چھوڑ دے، تیری شادی اسی سے ہوگی، مگر آج اسے جانے دے۔ ثانی نے کہا، مجھے بڑی حسرت تھی کہ میری کوئی ماں ہوتی، کوئی نانی ہوتی، لیکن ماں اور نانی ایسی ہوتی ہیں تو میں ایسے رشتے پر لعنت بھیجتی ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹی، شیطان اور چڑیلوں پر تو لعنت بھیجی ہی جاتی ہے، لعنت ہمارے لیے کالی نہیں ہے۔ اس کی نانی منتر پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی پھونک سے آندھی چلی تھی۔ وہ آندھی دونوں کے ہاتھوں کے پاس آئی تھی، مگر ہاتھ چونکہ توں ملے ہوئے تھے، کسی طرح الگ نہیں ہو رہے تھے۔ پھر شیطان کے مجسمے کے پیچھے سے ایک نہایت بوڑھی عورت سامنے آئی۔ اس کے سر اور بھاؤں کے بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی سامنے آ کر کہنے لگی، ثانی، میں تیری نانی کی ماں ہوں، یعنی تیری ماں کی نانی ہوں۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہارے ہاتھ الگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ سارائی نے پوچھا، ماما، یہ الگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی، یہ دونوں طیارے میں ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثانی نے اپنے سیٹ بیلٹ کو علی کی سیٹ بیلٹ سے ملا کر باندھا ہوا ہے۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ جب تک دونوں کے سیٹ بیلٹ نہیں کھلیں گے، تب تک ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ انہیں الگ کرنے کے لیے ہمیں سیٹ بیلٹ کے کھولنے کا منتر پڑھنا ہوگا۔ راہیلہ نے کہا، میں علی کو نیند سے جگاتی ہوں، یہ طیارے میں بیدار ہو کر سیٹ بیلٹ کھولے گا۔ بوڑھی نانی نے کہا، یہ نہیں کھولے گا، اس پر منتر اثر نہیں کرے گا، یہ نوری ہے۔ سارائی نے کہا، ہم ثانی کو تھوڑی دیر کے لیے جگائیں گے، یہ بیلٹ کھولنے کے بعد پھر سوئے گی اور یہاں چلی آئے گی۔ راہیلہ منتر پڑھنے لگی۔ ثانی علی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر جب آنکھ کھلی تو وہ طیارے کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ سیٹ بیلٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اسے خواب میں معلوم ہو گیا تھا کہ بیلٹ کھولے گی تو علی سے دور ہو جائے گی۔ وہ شیطانی ماحول میں علی کا ہاتھ تھام کر رہنا چاہتی تھی، سیٹ بیلٹ کھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بے اختیار بیلٹ کھولنے جا رہی ہے۔ علی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی، اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اس نے پوچھا، مجھ سے ہاتھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ میں بیلٹ کھولوں گی، ہاتھ چھوڑ دو۔ میں تمہیں بیلٹ کھولنے نہیں دوں گا، پلیز مجھے نہ روکو، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر جو ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تم سحرزدہ ہو۔ میں بالکل نارمل ہوں، بیلٹ کھول کر ٹوائلٹ جانا چاہتی ہوں۔ یہ محض بہانہ ہے، میں تمہاری ماں اور ماں کی ماں اور ماں کی ماں سے کہہ رہا ہوں، اگر بیلٹ کھل گیا تو میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، نیند آئے گی تو تھپڑ مار مار کر جگاتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگی، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے،
میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، دوسری سیٹ پر جاؤں گی۔ رشتہ نبھانے کا یہی وقت ہے، میں ادارے میں پہنچنے تک تمہیں آزاد نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے پریشان ہو کر علی کو دیکھا، پھر سیٹ کی پش سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 1 منٹ کے اندر ہی سو گئی۔ اس نے پھر خود کو اس شیطانی ماحول میں پایا۔ وہاں اس نے علی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ راہیلہ کی بوڑھی نانی نے انگاروں جیسی آنکھوں سے علی کو گھورتے ہوئے کہا، تیری شامت آئی ہے، ثانی تجھے ایسے ہی ٹھکرائے گی جیسے ہیلا نے سلمان کو اور سارائی نے فرید واسطی کو ٹھکرایا تھا۔ علی نے کہا، تمہاری ناپاک زبان سے ہمارے بزرگوں کا نام اچھا نہیں لگتا۔ تمہارا جادو ہم جوانوں پر نہیں چل رہا ہے، پہلے ہم سے نمٹ لو، پھر بزرگوں تک چلی جانا۔ سورائی نے کہا، ہاں، بڑے نام کمانے والے بزرگ خاک میں مل گئے ہیں، ابھی تم نے ہمارا کالا جادو دیکھا ہی کہاں ہے۔ میں چاہتی تھی اپنی نواسی کو یہاں بلا کر کچھ کالا عمل سکھا دوں، مگر تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تم 3 عورتیں ثانی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ یہ ہماری اولاد ہے، میری بیٹی سارائی ہے، سارائی کی بیٹی ہیلا، اور ہیلا کی بیٹی ثانی ہے۔ ثانی اور علی نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ پھر علی نے پوچھا، ثانی کی ولدیت بتا سکتی ہو؟ ہاں، اس کا باپ سلمان واسطی ہے۔ انکل سلمان نے باپ کے طور پر اپنا نام دیا ہے، مگر وہ باپ نہیں ہے، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ ہو چکی ہے، میں اس کی بیوی اور ثانی کی ماں ہوں، وہ ثانی کا باپ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر پیرس آ جاؤ، بیٹی اپنی ماں سے ضرور ملے گی، لیکن انسانی طور طریقوں سے ملے گی۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے چھوڑ دو۔ تم ثانی کا ہاتھ چھوڑ دو، سیٹ بیلٹ کھول دو۔ میں کہہ چکا ہوں، ماں ہو تو ماں بن کر آؤ، چڑیل بن کر نہیں۔ بوڑھی نانی نے کہا، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ سارائی اور ہیلا، تم دونوں میرے ساتھ منتر پڑھو، اب ہماری بیٹی خواب میں نہیں حقیقت میں آئے گی۔ وہ تینوں منتر پڑھنے لگے۔ وہاں کچھ اور لوگ کالا عمل کرنے آ گئے تھے۔ شیطان کے مجسمے کے سامنے بھڑکتے ہوئے الاؤ کے اطراف رقص کر رہے تھے۔ کالا عمل کرنے والے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے شیطانی مجسمے کے سامنے ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ ان تینوں عورتوں نے ثانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی کو پیش کیا۔ کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑ کر لا رہے تھے، وہ خوف کے مارے چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ثانی نے کہا، یہ کیا ظلم کر رہی ہو، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ سارائی نے کہا، شیطان کی بھیٹ دینے کے لیے جو لڑکی وقف ہو چکی ہے اس کی بلی ضرور دی جائے گی۔ ثانی اور علی نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا جو لڑکی کو جبرن لا رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ وہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے کیونکہ دوسرے ہاتھ سے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے۔ کالا عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ثانی اور علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مکھیوں کی طرح چمٹ گئے تھے۔ ایسے ہی وقت اس بیچاری لڑکی کو شیطان کے قدموں میں قربان کر دیا گیا۔ اس کا خون اچھل کر شیطان کے چہرے پر آیا۔ شیطانی قہقہے گونجنے لگے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اس کے ساتھ ہی بادل گرج رہے تھے اور بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ بجلیوں کی آواز سے ثانی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اور علی نے دیکھا طیارے کی کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی اور رہ رہ کر بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ طیارے میں اناؤنسر کہہ رہی تھی، اٹینشن پلیز، اچانک موسم کی خرابی کے باعث طیارے کی پرواز ناہموار ہو رہی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ کر رکھیں، ہم جلد ہی اس طوفانی خطے سے نکل جائیں گے۔ سب نے سیٹ بیلٹ باندھ لیے تھے۔ کھڑکی کے باہر رات کی تاریکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے پتہ چل رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی چمکتی ہوئی بجلیاں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ اس طوفانی بارش کے پس منظر میں ثانی کو شیطانی قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، کیا تم قہقہ سن رہے ہو؟ علی نے کہا، ہم نے آنکھیں بند کر کے جو شیطانی قہقہے سنے تھے وہی ہماری سماعت میں رہ گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ طوفان کالے جادو کے ذریعے لایا کیا ہے؟ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان دنوں بحر اوقیانوس میں طوفان آتے رہتے ہیں۔ تم اپنی حالت بتاؤ۔ میرا دل ماما ہیلا کی طرف کھینچا جاتا ہے، اسے پھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تم کہو گے یہ جادو ہے، مگر کیا تم نے غور کیا ہے، ماما ہیلا مجھ سے مشابہت رکھتی ہیں، کیا وہ میری طرح نہیں ہے؟ ہاں، تم سے بڑی حد تک مشابہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ قدرتی نہ ہو، وہ جادو کے ذریعے ہم شکل بن رہی ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جہاز ایک جھٹکے سے نیچے گیا۔ مسافر چیخنے چلانے لگے۔ پرواز پھر ہموار ہو گئی، لیکن عورتوں اور بچوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ رو رہے تھے، مرد حضرات پریشان تھے۔ اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، آپ حوصلہ رکھیں، سیٹ بیلٹ نہ کھولیں، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ہمارا طیارہ جلد ہی اس طوفان سے نکل جائے گا۔
मुसाफिर समझ रहे थे ये तसल्लियां हैं। तैयारा बुरी तरह तूफान में घिर गया था। चीखने चिल्लाने वाली औरतें खामोश हो गई थीं। तकरीबन सभी को चुप लग गई थी। वो गुमसुम बैठे हुए दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहे थे और अपनी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। ना तूफान थम रहा था और ना ही परवास करने वाले जहाज को कोई ठिकाना मिल रहा था। ये बात मुसाफिर नहीं जानते थे कि तैयारा अपने रूट से भटक गया है। पायलट ने यह बात छुपाई थी। अगर मुसाफिरों को मालूम हो जाता तो तैयारे के अंदर मातम शुरू हो जाता। ऐसे वक्त कुछ लोग जुनून में मुब्तला हो जाते हैं और पागलों जैसी हरकतें करते हैं। दूसरे मुसाफिर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए हकीकत छुपाई गई थी। तैयारे की अंधी परवास जारी थी। सानी ने अली से कहा, मुझे यूं लग रहा है जैसे मुसाफिरों पर यह मुसीबत मेरी वजह से आ रही है। अली ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसलिए कि मेरे अंदर कोई खौफ और बेचैनी नहीं है। एक तरह का यकीन है कि मैं यहां से सीधी मामा हीला के पास जा रही हूं। मुझे यकीन तो नहीं है कि यह शैतानी तूफान है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ और नानी मुसाफिरों और मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। उनके काले अमल के नतीजे में यह तैयारा तबाह हो सकता है। जब तमाम लोग मर जाएंगे, तुम भी फना हो जाओगी, तो मामा हीला को क्या हासिल होगा? सानी ने आंखें बंद कर लीं। वो मामा हीला से यह सवाल करना चाहती थी। उसका ख्याल था कि वो आंखें बंद करके फिर उसी शैतान माहौल में पहुंच जाएगी। लेकिन देर तक आंखें बंद रखने के बाद भी ना नींद आई और ना वो मामा हीला के पास पहुंच सकी। उसने आंखें खोलकर कहा, हमें मामा हीला से तैयारे की सलामती के लिए कहना चाहिए। वो तैयारे की सलामती के एवज तुम्हारा मुतालबा करेगी। मैं चली जाऊंगी, मगर आंखें बंद करने से अब वो नजर नहीं आ रही हैं। यहां ऐसी अफरा तफरी है कि तुम दिमाग को हिदायत देकर नहीं सो सकोगी। शायद गहरी नींद में डूबने के बाद वो नजर आ जाए। सानी ने आजमाइश के तौर पर आंखें बंद की। गहरी नींद में डूबने के लिए दिमाग को हिदायत दी। उसी वक्त जहाज को जबरदस्त झटका लगा। उसकी आंख खुल गई। मुसाफिर फिर चीखने लगे थे। थोड़ी देर बाद अनाउंसर ने कहा, प्लीज खामोश रहें, हौसला रखें। रोने, चीखने और चिल्लाने से तूफान नहीं टलेगा। हम आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं। मारितीना के एक हवाई अड्डे से राब्ता हो गया है। हमारा तैयारा जल्द ही वहां उतर जाएगा। इस खबर से ढारस बंध रही थी कि तैयारा कहीं उतरने वाला है। वो तैयारा लंदन और पेरिस जाने वाला था। वहां सब लंदन और पेरिस के मुसाफिर थे। किसी ने यह तशवीश जाहिर नहीं की कि वो इंग्लैंड जाने के बजाय अफ्रीका के एक मगरबी मुल्क में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ये इत्मीनान था कि वो इस तूफान से कहीं खैरियत से पहुंच जाएं। तमाम मुसाफिर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें तैयारे के उतरने की इत्तला दी जाएगी। लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। सब अपनी कलाइयों पर बंधी हुई घड़ियों को बार बार देख रहे थे। आखिर तवील और थका देने वाले इंतजार के बाद उन्हें महसूस हुआ कि तैयारे के पहिए जमीन से लग रहे हैं। जब वो तैयारा जमीन पर दौड़ने लगा तो अनाउंसर ने कहा, थैंक्स गॉड, हम सलामती से जमीन पर पहुंच गए हैं। आपसे गुजारिश है कि गैर मुतवक्के हालात से निमटने के लिए खुद में हौसला पैदा करें। सब्र व तहम्मुल से तैयारे में बैठे रहें, क्योंकि हम एक अनजाने वीरान इलाके में हैं। ये सुनते ही सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगे। एक शख्स ने उठकर चीखते हुए कहा, तुमने कहा था कि हम मारितीना के एक एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, फिर हम किसी वीरान इलाके में कैसे पहुंच गए? दूसरे मुसाफिर उसकी तायद में बोलने लगे। स्पीकर से आवाज़ आई, प्लीज़ खामोश रहें, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। किसी कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं हो रहा था। तैयारा अपने रूट से भटक गया था। ये बात परवास के दौरान बताई जाती तो कमज़ोर दिल के मुसाफिर ये सदमा बर्दाश्त न करते। शदीद तूफान में तैयारे को कहीं उतारना एक अहम मसला था। इसी तरह आपकी सलामती मुमकिन थी। खुदा का शुक्र है कि इस रेगिस्तानी इलाके में एक पुख्ता कोलतार की सड़क नजर आ गई। हमने यहाँ तैयारा उतार दिया है। आप इत्मीनान और हौसला रखें। तूफान के थम जाने के बाद हमारे लिए इमदादी तैयारा ज़रूर आएगा। रात के 11 बज रहे थे। तूफान के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और सुबह से पहले इमदाद पहुंचने की तवक्को नहीं थी। मुसाफिरों का दिल बहलाने के लिए मौसीकी शुरू की गई। हॉस्टेस और स्टीवर्ड खाने पीने की चीज़ें फराम करने लगे। औरतों के चेहरों पर रौनक आ गई थी। बच्चे हंसने मुस्कुराने लगे थे। अब यूं लग रहा था जैसे कोई बात नहीं हुई थी। तैयारे को जो हादसा पेश आने का खतरा था वो टल गया था और अब कोई खतरा सामने नहीं आएगा। लेकिन आ गया। तैयारे की हंसती बसती फजा में एक औरत ने जोर की चीख मारी। सब उसे चौंक कर देखने लगे। अभी उससे चीखने की वजह मालूम करने ही वाले थे कि तैयारे के दूसरे हिस्से से दूसरी औरत चीख कर खड़ी हो गई।
ایک اور حصے سے ایک مسافر نے اٹھ کر چیخ ماری۔ اب یہ معاملہ تشویشناک ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک مسافر چیخ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ ثانی اور علی حیرت سے ایک ایک کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اسٹیورٹ نے بلند آواز سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ اس طرح کیوں چیخ رہے ہیں؟ سب سے پہلے چیخنے والی عورت نے کہا، ہم پر یہ مصیبت ایک لڑکی کی وجہ سے آئی ہے۔ دوسری عورت نے ثانی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، ہاں وہ ہے لڑکی۔ تیسرے چیخنے والے مسافر نے کہا، اس لڑکی کو طیارے سے باہر نکالو۔ اسٹیورٹ نے حیرانی سے پوچھا، آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کی طرح ایک مسافر لڑکی ہے؟ یہ طوفان نہیں لائی، اس نے طیارے کو نہیں بھٹکایا، پھر اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی بات ختم ہوتے ایک مسافر نے آگے بڑھ کر اسے ایک تماچا مارا، پھر کہا، تم اسٹیورٹ ہو؟ ہماری بات ماننا تمہارا فرض ہے، اس لڑکی کو یہاں سے نکال دو۔ ایک ایک مسافر اپنی جگہ سے اٹھ کر یہی کہنے لگا۔ پھر ایک نے ثانی کو غرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا، تم جاؤ گی یا ہم تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں؟ ثانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیورٹ سے کہا، دروازہ کھولو، میں جاؤں گی۔ علی نے اٹھ کر کہا، میں سمجھ رہا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم نہیں جاؤ گی، میں ان مسافروں سے نمٹ لوں گا۔ دو تگڑے مسافر اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ علی نے ان کی اچھی طرح پٹائی کر دی۔ اسی وقت کھڑکیوں کے شیشوں پر پتھر آ کر لگنے لگے۔ مسافروں نے سہم کر کہا، باہر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے تڑا تڑ گولیاں برسائی جا رہی ہوں۔ طیارے کے قریب بم کے دھماکے ہونے لگے۔ کھڑکیوں سے یہ منظر دکھائی دے رہا تھا، شعلے نکل رہے تھے، دھواں پھیل رہا تھا۔ علی نے سر اٹھا کر بلند آواز سے کہا، رک جاؤ، بند کرو یہ دھمکیاں، ثانی باہر آ رہی ہے، ثانی باہر آ رہی ہے۔ یہ باتیں فضا میں گونجتے ہی سناٹا چھا گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور بم کے دھماکے رک گئے۔ کھڑکیوں کے باہر پھر اندھیرا چھا گیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیورٹ نے ثانی کے پاس آ کر پوچھا، مس یہ کیا معاملہ ہے؟ علی نے کہا، ہم سمجھا نہیں سکیں گے، آپ دروازہ کھول دیں۔ جہاز کا عملہ مجبور تھا، مسافر بھی انہیں دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آخر وہ کھل گیا۔ باہر حد نظر تک اندھیرا تھا، طوفان تھم گیا تھا۔ طیارے کے دروازے اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ تھا، نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی۔ ثانی اور علی دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پھر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد ایک ساتھ چھلانگ لگا دی۔ زمین پر پاؤں ملتے ہی قلابازی بازی کھائی، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمام مسافر دروازے اور کھڑکیوں سے جھانک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ طیارے سے باہر جانے والی روشنی میں وہ تھوڑی دیر تک نظر آئے، پھر آگے جاتے ہوئے تاریکی میں گم ہو گئے۔ اسٹیورٹ نے دروازے کو بند کرتے ہوئے پائلٹ سے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے 2 مسافروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ایک مسافر نے کہا، یہ دیکھو، اس لڑکی کے باہر جاتے ہی طوفان تھم گیا ہے۔ ایک عورت نے کہا، ہمارے منہ سے آپ سچی بات نکل رہی تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اب نہ طوفان ہے، نہ کوئی پتھر اور گولیاں برسا رہا ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، طیارہ اب سلامتی سے پرواز کرے گا۔ پائلٹ طیارے کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی قریبی ایئرپورٹ تک جاؤں گا، وہاں سے ان 2 مسافروں کے لیے امدادی ٹیم روانہ کراؤں گا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایئر فون کو کانوں سے لگا کر وائرلیس سیٹ کو آپریٹ کیا تو حیران رہ گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک بیکار تھا، اس کے ذریعے کسی کنٹرول ٹاور سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اب وائرلیس سے آواز آ رہی تھی، ہیلو کنٹرول ٹاور، ہیلو کنٹرول ٹاور۔ پائلٹ نے اپنے طیارے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، ہم سب طوفان میں بھٹک کر ادھر آ گئے ہیں، طیارے میں 280 مسافر ہیں، ہمیں گائیڈ کرو۔ اسے رہنمائی حاصل ہونے لگی۔ پتہ چلا ان کا طیارہ ماریتینا اور مراکش کے جنوب مغربی صحرا کے درمیان ایک پختہ سڑک پر ہے۔ وہاں سے 400 میل پرواز کر کے ماریتینا کے ایک شہر عبد المالک ایئرپورٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ پائلٹ نے طیارے کی آمد کی اطلاع دے کر وائرلیس سیٹ آف کیا، پھر دل میں کہا، عجیب بات ہے، ان 2 مسافروں کے جاتے ہی تمام مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی مل رہا ہے۔ آخر وہ بیچارے کون تھے؟ وہ بیچارے اسی سڑک پر دور چلتے جا رہے تھے۔ بہت دور جا کر انہوں نے دیکھا طیارہ اسٹارٹ ہو گیا تھا، سڑک پر دوڑتا ہوا جا رہا تھا، پھر وہ دوڑتے ہوئے فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ دونوں طیارے کی سرخ بتیوں کو جلتے بجھتے اور دور ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، اے جانے والوں، تمہیں منزل مبارک ہو، ہم تو راستے کی گرد بن گئے ہیں۔ طیارے کی جلتی بجھتی روشنی دور آسمان میں اوچل ہو گئی۔ وہ پلٹ کر جانے لگے۔ علی نے کہا،
तुम सहरज़दा होने के बाद मेरी बात नहीं मानती हो। प्लीज़ अपने अंदर क़ुव्वत इरादी को और मजबूत करो। ये अहद करती रहो कि शर से लड़ाई हो तो खैर को नहीं भूलोगी, मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वो चलते चलते उसके बाजू से लग गई। फिर कहने लगी, मेरी जान तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे कदमों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहूँगी, लेकिन मैंने महसूस किया है मामा हीला के सामने मेरा दिलो दिमाग काम नहीं करता है। मेरी क़ुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ने लगती है। कोई ऐसी तदबीर करो कि मैं काले जादू से मशहूर ना हो सकूं। हम सोनिया मम्मा की तरह ये अंगूठी पहने रहते हैं, तुमने भी पहनी है। जब तुम देखो कि मामा हीला तुम पर हावी हो रही है तो इस अंगूठी की सुई उसके जिस्म में कहीं भी इंजेक्ट कर देना। वो असाबी कमज़ोरी में मुब्तला होकर मंतर नहीं पढ़ सकेगी। ऐसे दो चार नुस्खे मेरे पास हैं, मैं इन्हें ज़रूर आजमाऊंगी, लेकिन इसमें कहाँ तक सदाकत है कि वो मेरी माँ है। कोई तो बात होगी सानी। वो बड़े यकीन से अंकल सलमान को अपना शौहर और तुम्हारा बाप कह रही थी। अंकल सलमान ने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास आकर मामा हीला के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। मैं सोचती हूँ क्या वो यही 6 बातें बताने वाले थे? आखिर वो मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर वो मसरूफ़ हैं तो सुल्ताना आंटी को भेज सकते हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ भी कुछ हो रहा होगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने मैके और मैं होने वाली ससुराल। वो हंसती हुई उसके बाजुओं में आ गई। तब पता चला पहली जैसी तारीकी नहीं है, जज्बे रोशन हैं। आसमान पर सितारे मुस्कुरा रहे थे और ज़मीन ने प्यार करने वालों को अपनी हथेली पर उठा रखा था। अली ने उसकी गुर्बत से सरशार होकर पूछा, तुम अब तक कहाँ थीं? मैं पैदा हो रही थी, पल रही थी, परवान चढ़ रही थी। कातिब तकदीर जानता था कि मेरी रग रग में लहू नहीं, अली दौड़ता है, इसलिए मुझे अली के नाम पर पैदा किया है और अली के नाम पर जवान किया है। और एक दिन अली का नाम लेते लेते मौत आएगी। वो मोहब्बत में मदहोश हो रहे थे, अपने आसपास की दुनिया को भूल चुके थे। ये परेशानी नहीं थी कि काफिले ने साथ छोड़ दिया है, वो किसी अजनबी मुल्क में है। दुश्मन औरतों की साजिशें हैं। कोई बात नहीं, शैतान का बुलावा है तो क्या हुआ। मोहब्बत सिर्फ जन्नत में नहीं होती, शैतानी मंत्रों में भी घुसकर होती है। मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता, वो हर जगह होती है। सियाह जुल्फों में हो तो गुलाब की तरह खिलती है, गंदे कीचड़ में हो तो कमल का हुस्न बन जाती है। वो चौंक गए। घोड़े के हिनहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ करीब आ रही थी। उन्होंने देखा, दूर तारीकी से एक घोड़ा नमूदार हो रहा था। उस पर जहन कसी हुई थी, लेकिन कोई सवार नहीं था। वो घोड़ा सानी के पास आकर खड़ा हो गया। वो कहने लगी, ये मेरी सवारी के लिए आया है, मैं जा रही हूँ।